सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल भी एक प्रोग्राम हमने आपके लिए जनाब पेश किया था। जर्मनी में जो वाक़या पेश आया, पूरे जर्मनी में खलबली मची हुई है और पार्लियामेंट में भी अब ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा आवाज़ें भी उठेंगी। लोग पहले ही गैर मुल्कियों से इतनी मोहब्बत नहीं कर रहे थे, ऊपर से आए दिन इस तरह के वाक़यात जो हैं, वो और भी मुतासर करते हैं। हमारे साथ हैं इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से। हाँ साहब, कोई इस तरह के मैसेज और इस तरह का जो हादसा तो नहीं आप इसे कह सकते जो ज़ुल्म किया गया, आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात पैदा होगी? देखें, कल जो ये वाक़े के बाद कल शाम को 7 बजे जो वहाँ पर चर्च के में हुई है उसकी अफ़सोस के इज़हार के लिए जो फंक्शन हुआ है और उसी दौरान जो है वो वहाँ पर एक मुजाहरा भी हुआ है उसी शहर में magdeburg में। जी। वो पुलिस ने उनको उस एरिया में नहीं आने दिया, लेकिन जो मेन मेन ट्रेन स्टेशन जो है उस एरिया में उन्होंने उनको वहां तक रोके रखा है। और लेकिन जो टीवी की न्यूज है वो यही बता रहे हैं कि भाई वहां पर सिर्फ magdeburg के लोग नहीं थे बल्कि पूरे जर्मनी से लोग जो है वो वहाँ इकट्ठे हुए थे, जो इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जो है और गैर मुल्कों के खिलाफ नारे वगैरह लगा रहे थे। इसलिए बहरहाल इफेक्ट तो इन चीजों का पड़ेगा। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो लाजमी उसका सोसाइटी असर कबूल करती है। दरअसल बात अब लेकिन ये इसमें जो बात है जो अभी तक हुकूमत भी कंफ्यूजन का शिकार है और जो तहकीकाती इदारे हैं, एजेंसियां, वो भी बार बार इस बात को कि वो बंदा इस्लाम छोड़ चुका था और इस्लाम के खिलाफ जो है वो अब मुसलसल अपने इंटरनेट के ऊपर मवाद जो है वो डालता रहता था और लोगों को मजहब से मुतनफर करता था। और जो बात सऊदी अरब के रेफरेंस से बताई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी हुकूमत ने इनको बकायदा इन्फॉर्म किया था जर्मन हुकूमत को कि भाई इस बंदे से मोहतात रहो, ये कोई ना कोई जर्मनी के अंदर बड़ा हमला जो है वो कर सकता है। हमला सवाल इन मामलों में कोई ना कोई बड़ा वाक़या जो है वो सरजद हो सकता है इसके हाथों से। लेकिन जर्मन जराए अभी तक इसको कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये बात अब ओपन अखबार में भी आ रही है, टीवी डिस्कशन भी आ रही है कि भाई सऊदी हुकाम ने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब वो बाल पहले तो मुसलमान था लेकिन बहरहाल मजहब से मुतनफर हो गया और लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा है। इसलिए इस बात को इस ऐसा रुख नहीं दिया जा रहा जर्मन इदारों की तरफ से, सरकार की तरफ से या आवाम की तरफ से कभी ये मुसलमानों ने किया है या ये गरीब ये यकीन कहा जा रहा है कि भाई गैर मुल्कों की भरमार हमने की हुई है, उनमें हर किस्म के लोग हैं और उन्हें हमें बहुत ज्यादा उनके ऊपर निगहदाश्त जो है वो रखनी चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा असर, नेगेटिव असर जो है वो अभी तो पूरी जर्मन कौम जो है वो इस हादसे से जो अफसोस है उसके अंदर मुब्तला है। आप देखें जो लाइव दिखाई जा रही हैं कल शाम से वहां की जो चर्च के अंदर जो फंक्शन हुआ और आज सुबह भी वहां पर उन्होंने दुनिया अभी तक फूल रख रही है। आप देखें चर्च का जो मेन दरवाजा है उससे लेके मेन सड़क तक 100 मीटर के अंदर से फूल ही फूल है जो दुनिया रख रही है। हर शख्स जो शहरी है वहां का वो वहां जा रहा है और अपने अफसोस का इजहार कर रहा है। पुलिस वाले क्या, आम शहरी क्या, हर एक के चेहरे पर अफसरदगी है। ये एक जज्बा है नेशनलिज्म का। कहने को तो सिर्फ 5 बंदे फौत हुए लेकिन पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त अफसोस की हालत में है। हर चेहरा, चाहे वो पुलिस वाला हो, जो भी इंसान है जहां नजर आ रहा है, टीवी कैमरे जो दिखा रहे हैं वो अपनी जगह अफसरदा है, खड़ा हुआ है। इसके मुकाबले पर हम अपने यहाँ देखें कि हमारे यहाँ 74 दिन हो गए हैं करम एजेंसी के अंदर वो रास्ता बंद हुआ है, लोगों को खाने पीने के लिए कोई मिल नहीं रहा, दवाइयां नहीं मिल रही। कल पहला हेलीकॉप्टर जो है भिजवाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से करम एजेंसी के अंदर और पूरा मुल्क जो है कोई टस से मस नहीं हो रहा कि भाई इंसानियत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म है कि वहां पे 74 दिन से शहरा बंद है। दोनों तरफ मोर्चे जो है वो उन्होंने शियों ने भी और सुन्नियों ने भी मोर्चा बंद किया, अपने आप को किसी को वहां से गुजरने नहीं देते, हलाक कर देते हैं।
تو اور حکومت کا سے مطلب ابھی تک نہ ہمارا وزیر کو توفیق ملی، نہ گنڈاپور صاحب کو توفیق ملی. اور یہاں جرمنی کے اندر کل شام کو جو فنکشن چرچ میں ہوا ہے اس میں ہیڈ آف دی صدر جرمنی کے صدر صاحب بھی آئے ہیں اور وزیر اعظم بھی آیا ہے. اور وزیر اعظم نے چانسلر نے پورے اس علاقے کا پیدل دورہ کیا. جہاں بھی مارکیٹ، جتنی بڑی مارکیٹ ہوتی، جس پورے علاقے میں اس نے پیدل واک کیا ہے، ہمت بنائی ہے. پولیس والوں کی، فائر بریگیڈ والوں کی جو لوگ وہاں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے جا کے ہاتھ ملا کے ان کی ہمت مطلب بنائی ہے. اور اس طرح ایک قومی سانحہ کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے. اور جبکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا، اب کل رات بھی ہمارے یہاں 17 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں وزیرستان کے اندر، اور جبکہ ہمارے جو ہے وہ 12 مارے گئے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی روز کی جنگ ہے. یہ اتنے جنگوں کے اندر اس طرح لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو ہمارے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی قوم کی طرف سے ایسا رد عمل دیکھنے میں نہیں ملا، جو سننے میں نہیں آ رہا جیسے ہم کہہ گئے کہ ہاں یہ ہمارا قومی نقصان ہوا ہے یا ہمارا اس کو قومی افسوس کے طور پر لیا جا رہا ہو. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جرمنی کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. جو کچھ اب ہر آدمی تو ٹی وی پہ وہ نظارے نہیں دیکھنا اس طرح قوم شوق بنا رہی ہے، لیکن جو جہاں تک بھی اطلاع جا رہی ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو پھیلانا چاہیے. اور یہی جنرل جو نیشنلزم ہے یہ قوم میں جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اسی طرح بہتر اور نقصان اپنا اٹھا کرتے رہیں گے. جی خان صاحب، یہ ایک بڑی اہم بات آپ نے کی کہ قوم میں فرق ہوتا ہے. جس طرح رشیا میں بھی آپ نے دیکھا وہ رشین پریزیڈنٹ بھی فوری طور پر آ جاتا ہے سامنے، کوئی بھی اس کے ملک پہ حملہ ہوتا ہے 5 بندے بھی مر جاتے ہیں. یہاں 4 بندے یا 5 بندے جان سے گئے، زخمی بھی ہوئے. ہمارے تو آئے دن یہ معمول بن چکا ہے، 17 مر گئے، 20 مر گئے، اور وہ اپنا بعد میں بھول جاتے ہیں. نہ وزیر اعظم کو کوئی توفیق ہے، نہ کسی اور کو اس طرح ذہن جاتا ہے کہ جناب ہمارے لوگ مار رہے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری فوج بڑی طاقتور ہے، تو 12 ان کے گئے تو 17 ہمارے گئے. یہ کس طرح کی طاقت ہے ہماری؟ دیکھیں، باہر جب مقابلہ ہوتا ہے ہم وہاں کو واقعہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن باہر جو حملہ کیا گیا ہے اس پوسٹ کے اوپر افغانستان کی طرف سے وہ اتنا اچانک تھا کہ ظاہر جس نے پہل کی ہوگی اس میں اس سے زیادہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا. یہ میں امکان ظاہر کر رہا ہوں کہ بھئی ایسا ہوا ہوگا، اس لیے ہمارے فوجی جو ہیں وہ زیادہ ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اور جو خوارج ہیں وہ ایک جگہ نہیں مارے گئے بلکہ وہاں تو صرف 2 ہی خوارج مارے گئے ہیں، اور 2-3 جگہوں کے اوپر اس علاقے کے اندر اور مقابلے ہوئے ہیں جن کے اندر ان کو خوارج جن کو نام دیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو، ان کو مارا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اصل چیز یہ ہے کہ جو ہم اس قدر منتشر ہو چکے ہیں، یہ ہمارے آپس میں اتنا انتشار ہے کہ دنیا میں آپس میں جسے کہنا چاہیے کہ دنیا جو وہ حصہ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ آسان کر رہے ہیں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے، دنیا کی آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ لوگ آپس میں اس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں، تقسیم ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ میں ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے معاملات میں دشمن کا کام اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک خطرے کی علامت ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے عوام کو بھی اور خاص کو بھی. خان صاحب، 25 لوگوں کو ملٹری کورٹ نے سزا سنا دی. اب پہلے بھی فوج کے لیے لوگوں کے اچھے خیالات نہیں تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں یہ کیس چلنا چاہیے تھا؟ تو سول عدالتیں کیا کر رہی ہیں وہاں؟ دیکھیں، یہ گنجائش بھی ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کی ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر سیاستدان اکٹھے ہو جاتے تو پھر ملٹری کورٹ میں یہ مقدمے نہ چلتے بلکہ سول کورٹ میں چلتے. لیکن اس معاملے میں جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا منبع جو ہے وہ کوئی اور ہے، کسی اور ہاتھوں میں طاقت ہے. سیاستدانوں کے پاس یا ججز کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. اسی لیے ججز نے بھی ان کا ساتھ دیا اور سیاستدانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. اسی لیے مسلم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. وہ اس میں 1 سال لگا، 1 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا، لیکن آخر وہ اپنی بات کرانے میں کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے عدالتوں میں بھی ایسی تبدیلیاں کروا لی، ایسے ججز لے آئے جو جن ججز سے انہیں خطا تھا ان کو ڈیڈ کر کے رکھ دیا.
انہیں آئینی بینچ سے باہر کر دیا اور آئینی بینچ ایسا بنوا دیا جس میں ان کی بات سنی گئی، اور خیر یہ مقدمے جو ہے جن پہ فیصلے ہوئے تھے صرف اناؤنس نہیں ہو رہے تھے، وہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیے۔ دنیا میں کہیں بھی سول کورٹ، سول مقدمات جو ہیں، سول لوگوں کی حقیقی ہیں، وہ سول قانون کے تحت ہی ان پر حملے وہ کیے جاتے ہیں۔ ہاں، دہشت گردی کورٹس کے اندر ان کو مقدموں کو چلایا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ ملٹری کورٹس کے اندر چلے۔ بہرحال یہ ایک مثال پہلے بھی موجود ہے، اور اب پھر اس مثال کا اعادہ کیا گیا ہے، بجائے اس کو روکا جائے اس کام کو۔ اس میں سیاستدان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں، اسی لیے یہ کام وہ اپنے معاملے میں کامیاب ہو گئے۔ ہاں صاحب، ملٹری کورٹ سے یہ جو کیس اس وقت سامنے آئے ہیں 25 لوگوں کے، تو ملٹری سے لوگ تو پہلے ہی دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ ملٹری والے تو وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، مگر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو کسی سول عدالت سے بھی فیصلہ کروا سکتے تھے، پہلے بھی تو ملٹری کے کہنے پہ سول عدالتیں فیصلے کر رہی، تو یہ خطرہ جو اپنے گلے میں کیوں انہوں نے ڈال لیا؟ جس وقت یہ بات ہوئی ہے 9 مئی والی واقعہ ہوا ہے، اس وقت کورٹس میں ایسے ججز بیٹھے ہوئے تھے جن سے ان کو خطرہ تھا۔ اس 1 سال کے دوران انہوں نے اپنی زمین ہموار کی ہے، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر سول کورٹ میں اس کی اپیلیں جائیں گی بھی تو وہ پر امید ہے کہ وہاں ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ جن کو سزائیں ہوئی ہے وہ سزائیں جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ وہ برقرار رہیں گی، لیکن پہلے 1 سال پہلے حالات اور تھے، ایسے ججز موجود تھے جن سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے یہ اس کے فیصلے سنانے میں 1 سال لگا ہے۔ کل عمران خان کا بھی فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین کا، اس وقت میڈیا تو بتا رہی 10-15 سال کے لیے سزا سنائی جائے گی، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ISPR کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو نہیں بچ سکے گا، کوئی نہ کوئی سزا اس کو ضرور دی جائے گی۔ اب یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہماری آئینی بینچ جو بنا ہے جس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کو سزا سے بچوا سکتے ہیں یا عمران خان کی سزا میں سزا بنتے ہیں۔ چلے، بہت شکریہ خان صاحب کا۔ عمران خان کو جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کبھی آزاد نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کہے، کوئی اور ملک کہے، ہو سکتا ہے عمران خان کو کوئی اور طریقہ واردات ڈھونڈ کے راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے۔ تمام جو لوگ ہیں جن کو عمران خان سے خطرہ ہے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے باہر بھی اس پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جناب پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے؟ کیونکہ فوج تو کہتی کہ جناب جنرل عاصم منیر کو تو فوج بچا لے گی، مگر یہ جو سول بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جاتی امرا ہے، دوسری جگہ ہے، ان کو کون نمام سے بچائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔